أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قدر محبت اور ذوق اور شوق سے پڑھیں کہ در و دیوار بھی ہمارے گواہ ہو جائیں کہ ہم حضور سے کتنی محبت کرتے ہیں. ایسے محبت سے جھوم جھوم کے حضور کی ذات پر حضور کو سلام پڑھیں. السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں اتنے ستارے روشن ہوئے اور پھر صرف روشن ہی نہیں ہوئے، کہتی ہیں کہ میرے گھر کی چھت پر آ کے طواف کرتے تھے اور اتنے قریب آ گئے کہ مجھے یوں لگا کہ جیسے ابھی میرے گھر کے سین میں گر پڑے. ہر ستارے میں بڑی ہے ہر گلی کو مسکرانا آ گیا، ہر گلی کو مسکرانا آ گیا، ہر گلی کو مسکرانا آ گیا. نعرہ صلی اللہ کی
सदहा करोड़ा शुक्र है इस उसकी नेमत पर हम उसका शुक्र अदा करें। उसकी नेमतें इतनी हैं, उसने हमें ये जुमे का दिन अता फरमाया। दिल्ली दिल्ली सुलान क्या जो नजर लग गया, उसने जुमे की नेमत से हमें नवाजा। बड़ी खुशियाँ हैं जुमे की। उसने हमें अपनी याद के लिए अपने घर में बुलाकर बिठा रखा है, की बड़ी नेमत है। फिर इस पर कुर्बान जाए, इस परवरदिगार ने आज हमें अपने महबूब का तज़किरा करने की तौफीक अता फरमाई। अपने महबूब को याद करने की उस परवरदिगार ने हमें तौफीक अता फरमाई और अपने महबूब के वफादारों में से पैदा किया। वफादारों में और मोहब्बत करने वालों में पैदा फरमाया। ये अल्लाह का बड़ा करम है हम पर। तो आज रबीउल नूर शरीफ का पहला जुम्मतुल मुबारक, हुजूर का तज़किरे से तो कोई वक़्त खाली है ही नहीं, कोई घड़ी मखसूस नहीं है, क्योंकि जब ये आया मुक़द्दसा नाज़िल हुई वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया। अभी ज़ुबान अल्लाह दिल्ली है, ऐ महबूब हमने आपकी खातिर आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया। ऐ महबूब तेरी मोहब्बत के लिए हमने तेरे ज़िक्र को बुलंद कर दिया। अब जिब्रील अमीन ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलल्लाह आपको मालूम है आपके रब ने आपके ज़िक्र को कितना बुलंद किया, कितना बुलंद किया, कैसे बुलंद किया? तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, जिब्रील तू बता, जिब्रील तू बता। ये नहीं कि हुजूर को मालूम नहीं था, हुजूर ये चाहते थे कि जिब्रील मुझे तो पता ही है, तू बता कितना जिक्र उसने मेरा बुलंद किया। जिब्रील अमीन अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक ने आपके जिक्र को इतना बुलंद किया है कि अल्लाह इरशाद फरमाता है, महबूब जाल तो जिक्र कर जिक्री, मैंने तेरे जिक्र को ही अपना जिक्र बना लिया। तेरे जिक्र को ही अपना तेरे जिक्र को ही अपना जिक्र बना लिया। महबूब तेरा जिक्र ही हमने अपना बना लिया। जो जुबान तेरा जिक्र करेगी ना, वो तेरा नहीं, वो मेरा जिक्र करेगी। तो हुजूर के जिक्र को अल्लाह ने कितना बुलंद किया है, कोई घड़ी उससे खाली नहीं है कि जब हुजूर का जिक्र ना होता हो। ये तो हमारे औलिया की शान है कि अल्लाह उनका हर वक्त जिक्र करता है। हाँ, ये तो हमारे औलिया अंबिया नहीं हुआ करते, अंबिया के बाद की बातें हैं, अंबिया से कम दर्जे की बातें हैं। ये औलिया, सालेहीन, शुहदा, ये अंबिया से कम दर्जे की बातें हैं। हम कहते हैं उनका हर वक्त जिक्र होता रहता है। अंबिया का फिर मकाम क्या है, और फिर जब अंबिया का मकाम तो फिर सैयदुल अंबिया का मकाम क्या होगा? मैंने पहली बात है नहीं की कि अल्लाह के वलियों का जिक्र हर वक्त होता रहता है। अल्लाह खुद कुरान में कहता है, पहली आयत अल्लाह कहता है कि तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूँ। ये उसने पहला वादा किया, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करता हूँ। और फिर उसने अपने महबूब बंदों की शान किस तरह बयान की? उसने कहा जो मेरे महबूब बंदे होते हैं ना, वो जाग रहे होते हैं तो मेरा जिक्र कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं तो मेरा जिक्र कर रहे होते हैं। अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, फरमाया वो बैठे हो हमारा जिक्र होता है, वो चल रहे हो तुम्हारा जिक्र होता है, वो खड़े हो हमारा जिक्र होता है। यहाँ तक कि जब तुम ख्वाबे खरगोश गफलत की नींद में सो रहे होते हो, हमारे वली, हमारे महबूब बंदे हमारे जिक्र कर रहे होते हैं। साथ फरमाया तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करता हूँ। इसलिए मैंने कहा ये शान तुम्हारे औलिया की है कि उनका जिक्र किसी वक्त में कम नहीं होता। जब औलिया की शान ये है का मुकाम हुजूर के तज़किरे तो बराबर, ये तो
صرف ہم نے بہانے بنائے ہوئے ہیں، یہ ربیع النور شریف آ گیا حضور کا تذکرہ کر لیں، یہ سوموار پیر شریف آ گیا جی، یہ حلقہ درود پاک کی محفل ہے جی، چلے جی حضور کا، یہ بہانے ہم نے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ اپنے محبوب پر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، لوگوں سنو بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اپنے محبوب پیغمبر پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کب پڑھتے ہیں، فرمایا وہ پڑھتے ہیں جب تم سوچو گے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب تم تصور باتو گے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو زمانہ تم کہو گے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر قربان جائیں پروردگار کی ذات تو زمانے سے ہے ہی بات، یہ رات تو میرے لیے ہے، یہ دن میرے لیے ہے، یہ شام میرے لیے ہے، یہ 8 پہر، یہ رات اور دن کا آنا جانا، یہ سب میرے لیے ہے، یہ حضرت انسان کے لیے اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پاک ہے، ہر چیز سے پاک ہے وہ پروردگار، اس کے لیے کوئی وقت کی قید نہیں۔ تو کہنا یوں ہی پڑے گا کہ بے شک اللہ ہر وقت اپنے محبوب پر درود پڑھتا ہے اور وہ ہر وقت اپنے محبوب کا تذکرہ کرتا ہے۔ یہ تو ہم اپنی زبانوں کو وہ حضرت حسان بن ثابت، آپ کو کسی نے کہا کہ حسان بڑی حضور کی پیاری نعتیں پڑھتا ہے، بڑی بڑی پیارے شعر تو نے لکھے ہیں، ہوتا ہے نا ہم شعراء کی تعریف کرتے ہیں، بڑا پیارا کلام اس نے لکھا ہے، تو کسی نے حضرت حسان بن ثابت کو بھی کہہ دیا بڑے پیارا کلام ہے تیرا، بڑا پیارا تیرا کلام، بڑا حضور کی مدحت میں کیا کمال کی تعریف تو کرتا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں اس طرح نہ کہہ کہ میں حضور کی تعریف نہیں کرتا ہوں، بلکہ حضور کی تعریف سے اپنے کلام کو مزین کر لیتا ہوں، حضور کے ذکر سے اپنے کلام کو حسن دے لیتا ہوں۔ اس طرح کہو کہ میں حضور کی تعریف نہیں کرتا، حضور کی تعریف سے اپنی زبان کو پاک کر لیتا ہوں۔ بس یہ عید نبوی کا زمانہ آ گیا، یہ ہمارے قلوب و اذہان، یہ ہمارے تجدید ایمان اور ہماری زبانیں جو 11 مہینے غفلت کی وجہ سے یہ جو ان پر زنگ پڑ جاتی ہے، یہ حضور کا تذکرہ کرنے کے لیے یہ اللہ پاک نے ہمیں موقع عطا فرمایا۔ یا حضور کا تذکرہ کرتے ہیں، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ 12 ربیع الاول پیر شریف کے دن اس کائنات کو سجانے کے لیے، اس کی رونق بڑھانے کے لیے، بلکہ بڑھانے نہیں اس کی رونق بنانے کے لیے آپ اس کائنات عرضی میں تشریف لائے۔ توبہ بذکر ہم نسبت کے چونکہ قائل ہیں، نسبت بڑی چیز ہے، نسبت بڑی چیز ہے۔ ہر رات، یہ جو رات ہے نا، رات وقت ہے، صبح ایک وقت ہے، ہر رات ایک جیسی اللہ نے چاہتا یہ 12 مہینے میرے ہیں، میں نے پیدا کیے ہیں، یہ کی طرح کیا، ہاں ان میں سے کچھ کو میں نے افضل کر دیا ہے، وہ کوئی نسبت ہے اس وجہ سے ہم چونکہ نسبت کے قائل ہیں۔ راتیں ساری ایک جیسی ہیں، لیکن ارشاد فرمایا ایک رات ایسی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کتنے مہینوں سے؟ 1000 مہینوں سے۔ دن کتنے بنتے ہیں؟ 30,000۔ 1000 مہینے ضرب 30 دن یا 31 دن مہینے کے، 30 یا 31,000 دن، اس سے پلس جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ اس بندے کے اوپر کتنے 50 پلس ہے، 55 ہو سکتی ہے، 60 ہو سکتی ہے، 75 ہو سکتی ہے، 70 ہو سکتی ہے، 50 پلس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ 1000 راتیں، 1000 مہینے پلس خیر من الف شہر، 1000 راتوں سے افضل ہے، مطلب 1000 راتیں، 1000 مہینوں کی راتیں پلس اتنا زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی حد ہی مقرر نہیں کی، وہ ایک رات کو اتنی فضیلت مولا کیوں دی؟ ارشاد فرمایا اس لیے کہ اس رات میں ہم نے اپنا کلام نازل فرمایا، اس رات میں ہم نے اپنا کلام نازل فرمایا، اس رات میں ہم نے اپنا کلام نازل فرمایا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تمہیں کیا معلوم ہو کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے، اس کی عظمت کا اندازہ تمہیں کیا ہو، تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ کیوں پروردگار فرمایا یہ رات اس طرح کی ہے، اس کی عظمت اتنی ہے، اس کی شان اتنی ہے، تم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تمہاری گنتی کے لیے بتا دیتا ہوں، 1000 مہینوں سے افضل ہے، تمہارے حساب کے لیے بتا دیتا ہوں۔ اللہ نے چاہتا تمہیں نہیں معلوم، حضور نے چاہتا میرے صحابہ بتاؤ میری حقیقت کیا ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات کی؟
مینو تو نہیں پتہ لگتا سبحان اللہ سر مانے ارشاد فرمایا میرے صحابہ بتاؤ میری حقیقت کیا ہے؟ وہ صحابہ جو بات بات پر کہتے تھے پتہ ہونے کے باوجود حضور نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ بتاؤ آج کا دن کون سا دن ہے؟ صحابہ کو پتہ تھا آج جمعے کا دن نہیں سمجھ نہیں پا رہی خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ بتاؤ یہ دن کون سا ہے؟ صحابہ کو پتہ تھا جمعے کا دن ہے لیکن ارشاد فرمایا واللہ اعلم ورسولہ یا رسول اللہ ہمیں نہیں معلوم آپ ہی بتا دے کون سا دن ہے ہم تو اس کو جمعہ کہتے تھے ہو سکتا ہے آج آپ اس کو سوار کہہ دیں آپ کے بعد سوار صحابہ کا ایمان دیکھیں محبت دیکھیں حضور سے حضور نے پوچھا آج دن کون سا ہے ہر صحابی کو معلوم تھا کہ آج جمعے کا دن ہے لیکن یہ نہیں فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ جمعے کا نہیں سب نے کہا یا رسول اللہ آپ بتائیں یا رسول اللہ جو آپ کہیں گے آج کوئی دن ہے ارشاد فرمایا یہ شہر کون سا ہے پھر حضور نے پوچھا کہ یہ شہر کون سا ہے اب سبھی کو پتا تھا کہ ہم بڑے شاہانہ انداز میں کس شہر میں داخل ہو رہے ہیں فتح مکہ کے موقع پر خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر کتنی تعداد میں مسلمان آئے تھے سب کو پتا تھا حج کرنے کے لیے آئے اور حج کہاں پہ ہوتا ہے کوئی عام شہر میں تھوڑی ہوتا ہے مکہ میں ہوتا ہے حضور نے ارشاد فرمایا یہ کون سا شہر ہے کسی صحابی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ یہ مکہ ہے بلکہ صحابہ تو اس انتظار میں ہوتے تھے خورے حضور اس کو کون سا شہر کہتے ہیں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیں صحابہ معلوم ہونے کے باوجود نہیں بولا کرتے تھے حضور نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ بتاؤ میری حقیقت کیا ہے صحابہ خاموش ہیں حضور سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیں حضور نے ارشاد فرمایا میری حقیقت کو تم کیا جبریل بھی نہیں جانتا تم کیا میری حقیقت کو تو جبریل بھی نہیں جانتا میری حقیقت کو یا میں جانتا ہوں یا میرا پروردگار یا میں جانتا ہوں یا میرا رب جانتا ہے یہ حضور کی عظمت یہ حضور کی شان ہے اللہ نے ارشاد فرمایا وما ادراک لوگو تمہیں کیا معلوم ہو اس رات کی عظمت کیا ہے تمہیں کیا معلوم یہ رات کتنی قدر و منزلت والی ہے وہ انسان جس کو رب کہتا ہے کہ تمہیں اس رات کا اندازہ نہیں ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا تو آج کون اندازہ کر سکتا ہے نبی اللہ کی ذات کا تمہیں تو رات کا نہیں پتا اس لیلۃ القدر کا جس میں ہم نے قرآن نازل کیا ہے تو جس رات میں میرا محبوب دنیا میں آیا ہے تمہیں اس کا کیسے اندازہ ہوگا ارشاد فرمایا اس رات کو اگر عزت اور قدر و منزلت ملی ہے تو قرآن کے نزول سے ملی ہے تو قربان جائے اس رات کا عالم کیا ہوگا یہ وہ رات ہے جس میں قرآن آیا ہے اور یہ ربیع النور شریف کی 12ویں کی رات ہے یہ وہ رات ہے جس میں خود صاحب قرآن اور لطف بری بات ہے اور جس وقت سے گزر کر قرآن آئے رات کا وقت ہے نا رات کا سماں ہے رات کا ایک وقت ہے اس وقت پر قرآن نازل نہیں ہوا اس کو سمجھیں آپ وہ جو رات کا وقت ہے اس وقت پر قرآن نازل نہیں ہوا کہ یہ بات سمجھ آ گئی میرا جملہ یہ جو رات کا وقت ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ یہ جو قدر والی رات ہے اس میں ہم نے قرآن نازل کیا رات کے وقت پر قرآن نازل نہیں ہوا اس وقت سے گزر کر اس وقت کے لمحات میں قرآن نازل ہوا ہے اور وہ لمحات جن میں قرآن نازل ہوا ہے وہ لمحے ہزاروں گنا بڑھ جائیں اور جس دل پر قرآن نازل ہوا ہے وہ قرآن آ رہا تھا جس سمان سے گزر رہا تھا اس کو عزتیں دے رہا تھا اور قربان جائے وہ قرآن جب دل مصطفیٰ پر اترا تھا دل مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا دل مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا اور پھر لطف بھری بات سنیں قرآن چلے اس کو اور مختصر کر دیتا ہوں قرآن ہمیں حضور نہ آتے تو قرآن نہیں ملنا تھا
میں دوسرا جملہ نہیں بولتا، ہو سکتا اس پہ پکڑ ہو جائے کہ قرآن کے لیے کائنات نہیں بنی۔ آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں؟ نقل کفر، کفر نباشر جملہ تھوڑا سا سینسٹیو ہے، اس جملے کو آپ نہ بولے، فقط میں نے بولا ہے، میں نے اپنی سینس میں بولا ہے، میں نے اپنے طریقے سے بولا ہے، آپ اس کو نہ بولیں گے۔ اس کائنات نعوذ باللہ من ذالک ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ قرآن کی تنقیص ہے۔ تنقیص کہتے ہیں عزت کو کم کرنا۔ ہم قرآن کی شان کو کیا کم کر سکتے ہیں جو ہو ہی اللہ کا کلام، ہم اس کو کیا، لیکن یہ کائنات جو ہے یہ قرآن کے لیے نہیں بنی، یہ قرآن کے لیے نہیں بنی۔ اللہ کہتا ہے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو محبوب میں کچھ بھی نہ بناتا، یہ سب کچھ آپ کے لیے۔ اور پھر اس پر میری بات جو مکمل ہے اس کو سمجھے، یہ قرآن جو دنیا میں آیا ہے یہ محبوب کا مددگار بن کے آیا ہے، یہ قرآن محبوب کا مددگار ہے۔ قرآن نازل ہوئی ہے ایک لمحے میں آئی ہے، قرآن ایک وقت میں آئی ہے۔ جب موسیٰ گئے تھے کوہ طور پر 40 راتیں وہاں پر سجدہ کاٹا تھا، اللہ نے ارشاد فرمایا پیارے موسیٰ یہ کتاب لے جاؤ اپنی امت کو تبلیغ کرو۔ اللہ نے عیسیٰ کو کتاب دی ایک ہی لمحے میں عطا کر دی۔ اللہ نے جناب ابراہیم کو صحیفے دیے تھے، کئی صحیفے دیے تھے، غالباً 23 کے قریب صحیفے ایک ہی وقت میں عطا کر دیے تھے، لیکن قربان جائیں یہ محمد کی شان ہے، یہ ہمارے محبوب کی شان ہے۔ حضور کو اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب میں نے سارے ضابطے ختم کر دیے ہیں، اب نہ تجھے یہ شرط لگاؤں گا کہ ہرا میں آؤ گے تو دوں گا، نہ یہ شرط لگاؤں گا کہ جبل رحمت پر آؤ گے تو ملے گا۔ اے محبوب تو اپنی زوجہ، پیاری زوجہ عائشہ کے حجرے میں ہوگا، قرآن وہاں آ جائے۔ اے محبوب تو اماں خدیجہ کی گود میں سر رکھ کے سو رہا ہوگا، اے محبوب قرآن وہاں آ جائے گا۔ محبوب تو ایک کنویں پر ٹانگیں لٹکا کر بیٹھا ہوگا، قرآن وہاں آ جائے گا۔ محبوب تو میرے دشمنوں کے خلاف جہاد کرتے ہوئے تلوار ہاتھ میں پکڑے گا، قرآن وہاں آ جائے گا۔ اے محبوب یہاں نہیں، ہر جگہ جس جگہ پر تو جائے گا تجھے قرآن لینے کے لیے، تجھے قرآن لینے کے لیے، تجھے میرا کلام لینے کے لیے تجھے کسی مخصوص جگہ پر آنا نہیں پڑے گا، بلکہ میرا کلام جہاں تو ہوگا وہاں۔ اب سمجھیں جس رات میں قرآن نازل ہوا ہے اس کی عظمت کیا ہے، اور جس میں صاحب قرآن آیا ہے اس کی شان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں ہوتی ہیں محبت والوں کے لیے۔ اب یہ جو احادیث مبارکہ لوگوں نے ضعیف ہیں، یہ ہے وہ ہے، اچھا بھائی ضعیف ہیں تو ٹھیک ہے، میں کون سا ان سے نماز ثابت کر رہا ہوں کہ نماز کی رکعتیں میں کہوں گی 5 رکھتے نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشر، اللہ محفوظ رکھے اس طرح کی بدعات سے، میں کون سا کہہ رہا ہوں 5 نمازیں اور یہ حدیثیں نعوذ باللہ من ذالک، تو نہیں ہے، نہ اس سے میں عقیدہ توحید ثابت کر رہا ہوں، نہ عقیدہ رسالت ثابت کر رہا ہوں، نہ اس سے میں حج زکات کے عوامل ثابت کر رہا ہوں، میں اس سے کچھ نہیں کر رہا، ہاں میں اس کے عقیدہ محبت ثابت کر رہا ہوں، اور عقیدہ محبت کے لیے نہ کوئی دلیل ہوتی ہے نہ کوئی انکار ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے اس رات میں نازل کیا، اور ایک صفت حضور کی ارشاد فرمائی، اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب آپ امی ہیں، کیا ہے؟ امی، آپ بولیں لفظ آپ کو یاد ہو جائے، امیون، بولیں سارے حضور کی صفت ہے، یہ حضور کا نام ہے، حضور کا نام لے اللہ خوش ہوتا ہے، امیون، امیون، ہاں حضور کا یہ نام ہے، اس کو یاد کر لیں، اور اس میں بہت بڑا عقیدہ ہے، عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ امیون، لوگوں نے کہا نعوذ باللہ من ذالک، اس کا معنی ہے ان پڑھ، کچھ لوگوں نے کر دیا، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ اس نے کہا جی وہ ہوتا ہے اس کا معنی کہ جس کا کوئی استاد نہ ہو دنیا میں اور اس کا ڈائریکٹ استاد اللہ ہو، چلے کچھ نہ کچھ کوشش کر کے آگے آ گیا، لیکن اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ساری کائنات کا سلسلہ ہے نا، یہ ام الکتاب میں محفوظ ہے، اس میں محفوظ ہے، اس میں محفوظ ہے، ام الکتاب میں محفوظ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ام الکتاب، جو کتابوں کی ماں ہے، ام جو کتابوں کی ماں ہے، اور ماں کو بھی ام اس لیے کہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے ام کہتے ہیں جڑ کو، اس کو کہتے ہیں جڑ، جو درختوں کی جڑ ہوتے ہیں، جڑ نیچے زمین کے اندر ہوتی ہے، اگر جڑ پودے کی نہ ہو تو پودا ہو جائے گا، کوئی بھی پودا نہیں ہوگا،
بغیر جڑ کے نہیں ہوتا، جڑ اس کی اصل ہوتی ہے، جڑ قائم ہو جس طرح وہ جملہ بولتے ہیں تو ٹنڈ منڈ درختوں پر بھی پتے آ جاتے ہیں، جڑ قائم ہونی چاہیے۔ جڑ جو ہوتی ہے وہ ابتدا ہوتی ہے، ہر چیز کی اصل ہوتی ہے، وہ ہر چیز کی ابتدا ہوتی ہے، اس کو جڑ کہتے ہیں، اور جڑ کو عربی میں کہتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یہ الکتاب میں ہے، یہ سارا سلسلہ لوح محفوظ پر ہے۔ لوح محفوظ ہر چیز کی ابتدا ہے، ہر چیز کی ابتدا، اس لیے القرآن کہتے ہیں سورہ فاتحہ کو، الکتاب بھی کہتے ہیں، القرآن بھی کہتے ہیں، سورہ فاتحہ کو القرآن اور الکتاب بھی کہتے ہیں۔ کیوں؟ یہ سارے قرآن کا خلاصہ ہے، سورہ فاتحہ سارے قرآن کا خلاصہ ہے۔ یہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ سارے قرآن کی ابتدا ہے، اس سے قرآن کی ابتدا ہوتی ہے۔ سورہ آپ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ امیٌ، یہ اصل میں لفظ ام اور یا نسبت کی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب آپ امی ہیں، اب اس کو سمجھے اللہ نے کیوں ارشاد فرمایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ پاک نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ کاسمک بیک گراؤنڈ تھیوری جو ہے اس کو آپ پڑھیں، سب سے پہلے کیا چیز تھی؟ بگ بینگ تھیوری چلے پڑھ لیں، یہ کیا چیز تھی؟ آج کی سائنس کہتی ہے کہ سب سے پہلے ایک نور کا بگولا تھا، بس وہ بٹایا تو ساری کائنات بن گئی، یہ سائنس کہتی ہے۔ لیکن سائنس کو کیا پتا کہ وہ نور کیا تھا؟ وہ نور کیا تھا؟ مصنف ابن عبد الرزاق حضرت امام بخاری کے دادا استاد ہیں، یہ عبد الرزاق یہ حضرت امام بخاری کے دادا استاد ہیں، اور مصنف اپنی کتاب، اس کی کتاب کا نام مصنف ہے، اس کتاب میں حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ حضرت جابر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ پاک نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ حضور نے ارشاد فرمایا جابر سن، اللہ پاک نے اس کائنات کی ہر چیز سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، پھر ارشاد فرمایا پھر اسی نور سے مانگ کر روشنی بس میں کونوں مقام ہو جائے۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مقام کو سجایا گیا۔ ارشاد فرمایا جابر سن، سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، اور پھر تیرے نبی کے نور سے اس ساری کائنات کو اللہ پاک نے سجایا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب آپ امی ہیں، آپ امی ہیں، اے محبوب یہ جو امی کا لفظ کہتے ہیں کہ انکا ہے نعوذ باللہ من ذالک، اس کا معنی ٹھیک ہے کرتے رہے آپ اپنے مزاج کے مطابق، ہمارا مزاج کیا ہے؟ گویا اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب آپ امی ہیں، اس کائنات کی یہ سلام ہے، اس کائنات کی ابتدا، یہ ساری کائنات آپ کے روح کے مطابق۔ وہ بابا بلے شاہ کہتے ہیں نا بس احد سی یا احمد سی اے کل بسارا، اے کل بسارا کل بڑھیا، یاراں دیاں گلاں یار جانن آدم تے پیارا کل بڑھیا۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ایک حدیث پاک میں کسی صحابی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ اپنی ابتدا کے بارے میں تو ہمیں بتائیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، ارشاد فرمایا میرے صحابہ سنو میں اس وقت بھی نبی تھا، یہ نہیں فرمایا کہ میری پیدائش اس وقت ہوئی ہے یا میری تخلیق اس وقت ہوئی ہے۔ قربان جائے اللہ نے جہاں پر بھی اپنے محبوب کا ذکر کیا ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک، اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا ہے، اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا ہے، اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ ذرا لہجہ تھوڑا تبدیل کر کے پڑھے، اے محبوب آپ کو ہم نے بھیجا ہے، آپ کو ہم نے بھیجا ہے، آپ کو ہم نے بھیجا ہے محبوب، تخلیق نہیں، بھیجا ہم نے آپ کو۔ وما ارسلناک، اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں تو ہر نبی کے لیے کہا ہے کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے، ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا۔ تو پھر اس میں خاص بات کون سی ہے؟ خاص بات سنیں کیا ہے؟ اللہ کی ایک صفت ہے بصیر،
بصیر کا مطلب ہوتا ہے دیکھنے والا، ہر چیز کو دیکھنے والا، یہ بصیر کا معنی ہے۔ سمیع کا معنی ہوتا ہے سننے والا، انہ هو السمیع البصیر، وہ دیکھنے والا بھی ہے، وہ سننے والا بھی ہے۔ اور عقیدہ توحید کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم یہ مانیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ، کوئی چیز اندھیرا ہو روشنی ہو کچھ بھی ہو، ہماری تو نظریں اتنی ناقص ہیں، اندھیرا ہو تو بھی نظر نہیں آتا اور زیادہ روشنی ہو جائے تو بھی نظر نہیں آتا، ہوتا ہے نا ایسا، زیادہ روشنی ہو جائے تو بھی نظر نہیں آتا، اندھیرا تو بھی نظر نہیں آتا، لیکن اللہ کے لیے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر چیز اللہ کی نگاہ میں ہے، ہر چیز اللہ دیکھ رہا ہے۔ لیکن پھر بھی اس نے قرآن میں کہا ہے اے محبوب فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے محبوب آپ ہماری آنکھوں میں بستے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے محبوب آپ ہماری آنکھوں میں بستے ہیں، پروردگار ہر چیز تیری نگاہ میں ہے۔ پھر یہ محبوب کو کیا خطاب ہے؟ ارشاد میں لوگوں سنو، یہ میں اپنا ایک اندازہ، اپنا ایک اس پر تشریح یا ذکر کرتا ہوں۔ جب بندہ ایک چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے باقی چیزیں تو نظر آ ہی جاتی ہیں نا۔ اللہ پاک مثالوں سے پاک ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے، اللہ پاک مثالوں سے پاک ہے، بس یہ سمجھنے کے لیے مثالیں ہوتی ہیں۔ جس طرح اللہ نے کہا کہ قرآن میں ہم نے ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی ہیں، اس لیے تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے، یہ فقط سمجھانے کے لیے کہ جب